अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महशेर। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शेख रशीद साहब ने अबूरी वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। 1 तारीख को 3 बजे कौमी असम्बली के इजलास में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब होने जा रहे हैं और सादर रफीक साहब का कहना है कि एक शरीफ चला गया, दूसरा शरीफ आएगा, दूसरे को भेजोगे तो तीसरा शरीफ आएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ आज यौम तशक्कुर का जलसा करने जा रही है। इन पर तमाम अहम खबरों पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, कुछ ही देर में इमरान खान साहब जल्दी से खिताब करेंगे और 1 तारीख को अबूरी वज़ीर आज़म के इंतखाब होने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ का अब क्या लाहे अमल हो सकता है? देखिए जी, आज तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एक टारगेट इमरान खान ने आज हासिल किया है जी। और एक सियासी फतह है, लेकिन ये जो टारगेट है, अब उसका वसीला इमरान खान बना या सुप्रीम कोर्ट बनी या JIT बनी, ये जो टारगेट था कि मुल्क से बदमाशिया को साफ करना है और करप्शन को हटाना है, क्राइम को अलग करना है, सियासत को अलग करना है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी फतह इमरान खान को जाती तौर पे PTI की मैं बात नहीं कर रहा हूं। PTI में बेशुमार अच्छे लोग हैं और बेशुमार ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में धबरदूस होना है, जिनका ख्याल ये है कि हम PTI में चले गए तो हमारी बचत होगी। तो ऐसा नहीं, अक्रॉस द बोर्ड। इमरान खान को इस बात की मुबारकबाद के वो खड़ा रहा अपनी जगह पे, ठीक है, वो इस पे यानी थका नहीं, वो अपनी जगह से हिला नहीं, खड़ा रहा, मुसलसल धरना। उसके पहले एक इलेक्शंस के बाद उसकी जब हादसा उसके साथ पेश आया या जानबूझ के गिराया गया, वो उस किस्से को छोड़ें आप, लेकिन इमरान खान खड़ा रहा और वो लड़ता रहा और उसने एक बहुत बड़ा टारगेट इमरान खान ने अचीव किया। सबसे ज्यादा क्रेडिट उनको ही जाता है? इमरान खान को जाता है, थोड़ा बहुत मुझे भी चला जाता है। मैं उसकी वजह बताऊं, इमरान से जो दोस्ती है, एक मरला जब ये ऑपरेशन धबरदूस शुरू हुआ ना, इमरान की तो सियासत है ना, मेरा एक अलग धबरदूस अलग है, ठीक है ना। उस धबरदूस, वो PTI की सियासत है, ये धबरदूस है। लेकिन हुआ ये कि जब ये ऑपरेशन धबरदूस शुरू हुआ ना, तो उस वक्त एक अजीब एक मसला खड़ा हो गया और वो ये खड़ा हुआ, मैं जेल में नहीं जाऊंगा, कि उन दिनों मेरा इमरान से एक बात पे, जो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, हर एक को पता है वो बात, वो क्या थी। उस बात पे इमरान मुझसे नाराज हो गए। वो खबर थी और उस खबर ने आगे जाके क्या शक्ल लेनी थी मैंने वो भी बता दी, एक अपना तज्जिया दे दिया था जो बाद में दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि जब वो MQM के ऊपर, MQM तो नहीं, MQM के बानी के ऊपर जब धबरदूस शुरू की मैंने, सरफराज मर्चेंट और ये सारा मामला, और जो वो तो उस वक्त कोई सियासी जब कोई आपके दाएं बाएं आप देखेंगे यार धमकियां आ रही हैं, ये हो रहा है, मीडिया में खामोशी, सब डरे हुए हैं, चाहे खामोशी। एक उस वक्त बिल्कुल आप जो अकेला था, ये तो अच्छा हुआ बाद में इमरान से दोस्ती हो गई, तो फिर उसके बाद वो बहाल हो गई, दोस्ती बहाल हो गई। मतलब दोस्ती क्या, भाइयों की तरह है इमरान तो। मैं बड़ा ऑनर फील करता हूँ कि अगर इमरान मुझे कभी अपने दोस्त कहते हैं या भाई कहते हैं, बड़ा ऑनर फील करता हूँ। बहुत सारे कहते हैं इमरान साहब क्यों नहीं कहते आप। वो एक ताल्लुक ऐसा बना हुआ है कि वो बस मैं उसको मतलब बहुत इज्जत के साथ मैं इमरान कहता हूँ। लेकिन ये है कि मुझे नहीं पता वो आज की तकरीर क्या करेंगे। बहुत मुबारक इमरान को, बहुत मुबारक, क्योंकि ये जो करप्शन का टारगेट है ना, करप्शन का टारगेट, एक होता है मंशूर, हम ये करेंगे वो करेंगे, एक आदमी ने टारगेट लिया कि करप्शन के पीछे जाना है जी, उसके साथ करप्ट लोग भी आ गए, ये भी हो गया, वो बंदा अपनी जगह खड़ा हुआ है। वो आ गए, जब वो जबरदस्त हो गया, कोई इधर हो जाएगा, कुछ उधर जाएगा। इमरान खान वो टारगेट खत्म नहीं होगी डॉक्टर? क्या चीज? जो करप्शन के खिलाफ जो जंग, नहीं, ये तो कौम खड़ी हो गई है पूरी, ये तो पूरी कौम खड़ी हो गई। ये आवाज है डॉक्टर साहब, ये और कौम अभी करप्शन का इश्यू, अभी तो ये बिस्मिल्लाह हुई है। असल मसला नाअहलियत नहीं है, असल मसला ये है कि एहतसाब करके पैसे वापस लाओ। लोग पूछ रहे हैं नाअहलियत से क्या हो गया। ये यानी जो आज मोहतरम सादर रफीक साहब और मुस्लिम लीग नवाज के बहुत से दोस्त कह रहे हैं ना कि उनको अदालत का फैसला पसंद नहीं है, अदालत का फैसले से मुतमईन नहीं है।
میں بھی مطمئن نہیں ہوں, میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ بھی مطمئن نہیں. ہمارے خیال میں تو گرفتاری ہونی چاہیے تھی اور پیسہ واپس لانے کی ہدایت ہونی چاہیے تھی کہ یہ 20 دن میں پیسہ واپس لاؤ. اب دیکھیں نا, بات یہ ہے ساری کہ میں ذرا یہ آتا ہوں, یہ بھی جو یہ رونا دھونا ابھی چل رہا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ. اب آپ دیکھیں نا کیسے اسکرپٹ کیسے چینج ہوگا. پہلے تھا توڑ دیں گے, دانت توڑ دیں گے, منہ توڑ دیں گے, لوہے کے چنے. اب ہو گیا ہے کہ ہمدردی. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ دیوداس فلم کا نہیں تھا, پارو گر رہا ہے شاہ رخ خان آخر میں, پارو اقامہ میرا اقامہ, وہ گر رہا ہے پارو, بھاگ رہی ہے وہاں سے. وہ اس کے رونے دھونے کے مناظر جو ہے نا, وہ مطلب ہے کہ گھوڑے پہ بسنتی بھاگ رہی ہے, پیچھے چل دھنو, وہ اس طرح کے جو ہے نا آپ کو مناظر نظر آئیں گے جس میں آپ مطلب لوگ چاہیں گے کہ مطلب وہ چاہیں گے کہ لوگ روئے, لوگ ہنس رہے ہوں گے. مطلب کچھ اس قسم کا ایک منظر نامہ بنے گا. وہ کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے دنوں میں تو اب یہ جو نا یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر, یعنی وہ طرح کر کے نا اہلیت ہو گئی. 62 63 صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ 62 63 آئین سے نہ نکالنا ایک بہت بڑی غلطی. ان کی کوشش ہے نا ٹھاکر بنا دیں 62 63. یہ جو خیر فلم کو چھوڑ دیں, اس پہ سیاست پہ آ جائیں. یہ ان فلموں کا تعلق جو ہے نا یہ سیاست سے ہے ضرور. میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ عمران کو ایک تو مبارکباد, اس نے ٹارگٹ اچیو کر لیا. اس کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی زد میں آ جائیں گے اور اکراس دا بورڈ ہوگی اکاؤنٹیبلٹی. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں تو آپ بچ جائیں گے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. لوگ چاہتے ہیں کہ پیسہ واپس آئے. اور باقی یہ ہے کہ عمران, مجھے نہیں پتا اسپیچ آج کیا کریں گے, لیکن عمران سے جو میری آخری ملاقات ہوئی تھی بہت عرصہ نہیں گزرا, چند روز پہلے ہوئی تھی. تو اس میں عمران یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ نواز شریف کو میں ذرا پھڑکا دوں, زبردوز کر دوں. زبردوز نہیں کہا, اپنے الفاظ کو استعمال کیے تھے اس نے, لیکن اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں عمران خان نے کہا کہ میں ذرا نواز شریف صاحب سے نبٹ لوں. جی, تو نواز شریف کو نبٹنے کے بعد میں آؤں گا آصف زرداری کے پیچھے. یہ عمران نے مجھ سے کہا تھا, اور اس نے کہا کہ میں آصف زرداری اور نواز شریف کو دونوں کو میں لے کے جاؤں گا. اور پیپلز پارٹی خود بھی کہہ رہی ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے نا, لیکن عمران نے کہا کہ میں آصف زرداری, پیپلز پارٹی نہیں کہا اس نے, میں آصف زرداری کے پیچھے جاؤں گا نام لے کے. جی, تو یہ عمران کا پوائنٹ آف ویو تھا. تو اس نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو پیپلز پارٹی. اور یہ تو عمران جو ہے نا وہ مجھے نہیں پتا اب اس وقت کیا عمل ہوگا, لیکن یہ اس کی مجھ سے آخری گفتگو تھی جو ہم 1-on-1 بیٹھے تھے چند روز پہلے. جی, اچھا اب آ جائیں آپ. یہ حکومت اس وقت حکومت ہی نہیں ہے نا, اس وقت ممنون حسین صاحب خوش ہیں. ممنون حسین صاحب اس وقت, ممنون حسین صاحب کیا سوچ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ممنون حسین صاحب وہ سوچ رہے ہیں کہ جو کرپشن کرتا ہے اس کے چہروں پہ لعنت آ جاتی ہے. وہ جملہ ان کا جو ہے نا, کرپشن ایک اللہ کی طرف سے ایک لعنت آتی ہے. وہ ٹی وی لگا کے وہ مطلب ہے کہ انجوائے کریں. مطلب ممنون حسین صاحب, ممنون حسین اس میں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, پرسوں ان کے بعد میاں وزیر اعظم آئے گا, حلف اٹھائے گا آ کے. اچھا اسلام یہاں بڑی عجیب صورتحال ہو گئی ہے. صورتحال ہی ہوئی ہے کہ ایک تو بہت شکریہ میں ذاتی طور پہ میاں نواز شریف صاحب کا اور ان کی پوری فیملی کا انتہائی عزت اور احترام سے اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آخرکار انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دیا. جی, کیونکہ کل تک وہ چھوڑ رہے تھے پنجاب ہاؤس, آ رہے تھے جا رہے تھے, آ رہے تھے جا رہے تھے, آ رہے تھے جا رہے تھے. رات کو بہت اس کے اوپر میں نے پھر مطلب ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نا, تو کالیں بھی آئیں مختلف لوگ, ادھر آپ کیا کر رہے ہیں, یہ وہ جو جن کا میں عادی ہوں وہ اس طرح یہ وہ سارا. میں نے کہا پھر پنجاب ہاؤس تو برآخر وہ مری میں جو گھر ہے ان کا وہاں پہ وہ شفٹ ہو گیا اپنے ذاتی گھر. لیکن ابھی بھی مسئلہ کمپلیٹ پروٹوکول, پنجاب پولیس آگے پیچھے. اچھا وہ دیکھیں پروٹوکول ایک سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے, ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے. میاں نواز شریف صاحب, عمران خان, آصف زرداری, بلاول بھٹو, اسفندیار ولی خان, مستفضل الرحمان, سب کے ساتھ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. سب کے ساتھ, اور سب کو اپنی سیکیورٹی رکھنی چاہیے. دیکھیں حالات ملک ایسے ہیں کہ آپ کے مین پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, ایم کیو ایم پاکستان ہے, پی ایس پی کے لوگ ہیں, تمام جماعت, سراج الحق صاحب ہیں, شیخ رشید ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں. میرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اتنی سیکیورٹی اور اس کے بعد پھر وہ 500 گاڑیاں یا وہ پوری سڑکیں بند, اور اس سے بچنا چاہیے.
میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے مری آج، اور مری جا کے میرا خیال یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب کی جو پریس کانفرنس سے پہلے کی پریس کانفرنس تھی، جو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب نے فرمائی تھی، پھول جھاڑے تھے کل انہوں نے، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ہمارے دوست مشتاق مناز صاحب نے معاملات سنبھال لیے کسی طرح، کیونکہ وہ وہاں پہ حکومت کا حصہ ہیں، لیکن بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی ان کو، موصوف کو، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو. انڈین میڈیا نے اس کو اٹھا لیا، یہ وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں، یہ کرتے پھر ان کو اپنے یعنی انڈین میڈیا نے اس کے بعد اٹھا لیا اور وہ انہوں نے پلے کرنا شروع کر دیا انڈین میڈیا پہ. ان کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور بات یہ اپنا منہ بند رکھیں تو بہتر ہے. آنے والے دنوں میں اپنا منہ بند رکھیں تو ان سب کے لیے بہتر ہے. میرا ان کو مشورہ ہے، اس سے پہلے کہ یہ ان میں سے کوئی کسی جیل میں پڑا ہو، کوئی کہیں پر جوتے کھا رہا ہو، پبلک کہتا ہوں یہ اپنا منہ بند رکھیں سب کے سب. دوسری بات یہ ہے، ان میں سب سے اچھی جو بات کی تھی وہ فیصلہ آنے سے ایک رات پہلے جو چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس کو سب یاد کریں. چودھری نثار صاحب نے کیا کہا تھا؟ چودھری نثار صاحب سنجیدہ آدمی ہے نا، مسلم لیگ نون کے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں وہ بول نہیں سکتے. مسئلہ یہ کہ چودھری نثار بول جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایک دوستی والا رشتہ ہے نواز شریف صاحب سے، باقی لوگ وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھ کے تالیاں بجاتے رہتے ہیں. لیکن چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس یاد کریں، انہوں نے وارن ایک طرح سے یعنی دھمکی تو نہیں کہوں گا، ایک طرح سے اشارہ انہوں نے کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اگر آپ جیت جائیں، اگر آپ مقدمہ جیت جائیں تو لوگوں کا سر قلم مت کرنے نکل جائیے گا اور اپنے پیر زمین پہ رکھیے گا. اچھا، اب سر کس کے قلم کر رہے تھے؟ کس کے سر قلم کرنے کا سوچ رہے تھے نواز شریف صاحب؟ میرا سوچ رہے تھے، کسی ادارے کا جے آئی ٹی کے والوں کا سوچ رہے تھے، کس کا سوچ رہے تھے؟ کس کا سر قلم کرنا تھا میاں صاحب نے؟ چودھری نثار وزیر داخلہ ہے نا، میاں صاحب کی طبیعت سمجھتے ہیں. یہ میاں صاحب بھولے بالے سے آرام سے آج گئے ہیں، بڑے اچھے ہمارے یعنی بڑے محترم ہیں، لیکن سر کس کے قلم کرنے تھے؟ جو چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر جیت گئے تو سر قلم مت کر دیجیے گا اور اپنے پیر زمین پہ رکھیے گا. اس کا مطلب ہے جیتنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کچھ پتہ نہیں خدا جانے کیا تباہی پھیرنے والے تھے اگر کیس جیت جاتے، اور اگر ہار جائیں تو اور برداشت کر لیجیے گا آرام سے. وہ مشورہ نہیں، وہ مشورہ ہوا میں اڑ گیا، وہ مشورہ ہوا میں اڑ چکا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہاں تک لایا کون ہے؟ سب جو بات چودھری نثار کہہ رہے ہیں وہ بات میاں نواز شریف صاحب ابھی بھی نہیں چل. وہ جو بات ہے نا کہ اولاد ایک امتحان ہے. مریم نواز صاحبہ بہن ہے میری، اور میں انتہائی احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ یہ میڈیا اسٹریٹجک سیل، یہ گالم گلو، اگر آپ اگلی کینڈیڈیٹ تھیں تو کس طرح سے مریم نواز صاحبہ کو لانچ ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ گالم گلو، یہ میڈیا اسٹریٹجک سیل، یہ سوشل میڈیا، یہ شر کر کے ٹویٹ ہو رہے ہیں، یہ اس طرح اگر یہ وزیر اعظم اگلا پاکستان کا اس طرح آپ کی لانچنگ؟ آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ صرف بھٹو کی بیٹی نہیں تھی. ان کے کریڈٹ میں یہ نہیں جاتا کہ بھٹو کی بیٹی نہیں تو وہ بن گئی، نہیں، وہ ایک پروسیس سے گزری تھی پورے. وہ پوری جدوجہد کی ہے انہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد، ان کی پوری محنت اسٹرگل ہے. اس کے بعد کہیں جا کے وہ پورے سال گزارتی ہیں، پھر جا کے 88 کے اندر وہ پاکستان کی وزیر اعظم بنتی ہیں. ایک پورا پروسیس گزارا ہے انہوں نے. آپ جو ہیں وہ آتے ہی ایک تو اپنے وہ اطالی کیسے رکھے دائیں بائیں. ایک ہماری بہن ہے، وہ اب میں ان کا کیا نام لوں، وہ ان کے ہیں، وہ ٹیچر ہیں، انہوں نے کہا تم اسٹریٹجک سیل بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، گالم گلوچ، اس میں پتہ نہیں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو گیا. پھر اس کے بعد اس طرح نہیں ہوتا. کبھی بچوں کی تصویریں ڈال رہی ہیں اپنے، یعنی کیا یہ معاشرہ اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی نا. وہ درمیان میں کبھی یہ کر دو، کبھی اس طرح کرو، یہ کرو، وہ کرو. اب وہ جا کے کہیں شاید اچھا لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ لوگ میاں نواز شریف صاحب کا لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہے، اور وہ ہے بڑی اسپیکٹ. بہت سے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار ایک منٹ سر، اور ڈپلومیٹ سے بات کی کہ یار یہ جو ہے یہ پاکستان کی اگلی پرائم منسٹر اتنا غصہ، گالم چڑی ہوئی خاتون، عجیب سا کس طرح سے آ رہی ہیں. میں نے کہا ایسی نہیں ہے وہ، مگر مجھے نہیں پتا. تالیاں بجا رہے ہیں لوگ، خبریں سن رہے ہیں کہ جی وہ جتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ خوش ہوتی ہیں، پھر ان کو گورنر بنا دیتی ہیں سندھ کا، پتہ نہیں یہ کر دیتی ہیں، وہ کر دیتی، انعام دیتی ہیں، زیادہ گالیاں. تو اب اس طرح کی شخصیت جو ہے، تو
میاں نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے اور مسلم لیگ نواز کو بھی سوچنا چاہیے. چودھری نثار کھل کے بات کر گئے اس دن, چودھری صاحب کھل کے بات کر گئے, اشارہ نہیں کر اچھا کیا چودھری صاحب نے. باقی لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں آپ کے ووٹرز ہیں اور ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں ہوں تو ملک ہی نہیں ہے, یا میری بچی نہیں ہے تو ملک ہی نہیں ہے. یعنی میں مطلب سب کو مطلب آج جو بات کی ہے انہوں نے, سعد رفیق صاحب نے, ہمارے بھائی ہیں سعد رفیق صاحب, وہ بات آج کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیا فارغ ہاتھ کھول دیے میاں نواز شریف, اب زیادہ بولیں گے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا, وہ بنی مارو کہہ رہی شیر آزاد ہو گیا, یعنی کیا انہوں نے پکڑوانا ہے شیر کو؟ اب کیا دیکھیں نا, اب کیا شیر آزاد گھوم رہا ہے, آپ ٹویٹ تو دیکھیں نا, وہ کہہ رہی ہے شیر آزاد گھوم رہا ہے, یعنی کیا مطلب پکڑ لو شیر کو. وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہاتھ پیر اب تو کھل گئے, اب تو نواز شریف بولیں گے, اب دیکھنا, اب تو ابھی تک چپ تھے. یعنی بات اس طرح سے گرفتار ہو جائیں گے. دیکھیں گرفتار ریفرنس کھل رہے ہیں نا, یہ گرفتار ہو جائیں گے. یہ اسحاق ڈار جو ہے بھائی, اسحاق ڈار تو آلریڈی 6 نہیں, اسحاق ڈار کے نومینیٹڈ بندے تو گرفتار ہو گئے. جو میں بات کر رہا ہوں سعید خان, وہ ظفر اجازی, سعید خان واچ لسٹ پہ چلا گیا, تو اسحاق ڈار یا تو ای سی ایل میں نام ڈلے گا یا منہ چھوڑ کے نکل جائیں گے. جہاں جائیں گے, جس ریاست میں, خلیجی ریاست میں ان کا سارا خاندان بیٹھا ہے, اس خلیجی ریاست کو گالیاں دے رہے ہیں آج سعد رفیق صاحب کہ اس ملک نے, انہوں نے نام دیا باقاعدہ یو اے ای کا, کہ یو اے ای نے یہ کیا وہ کیا, کیونکہ عجیب, یہ یا تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں. وہاں سارا کا سارا مال ضبط ہو جائے گا, وہ تو گھسنے نہیں دیں گے ان کو, وہ گھسنے نہیں دیں گے ان کو. انہوں نے جتنی فیور ان کو دی ہے عرب ممالک نے, وہ تو ان کو انٹر نہیں ہونے دیں گے. بات یہ ہے کہ یہ اب اداروں پر, عدلیہ پر, فوج پر کون ہوتا ہے, ملک کیسے چلے گا, ہم طے کریں گے. آپ کیوں طے کریں گے, میں کیوں نہیں طے کروں گا؟ ایک منٹ ذرا, آپ کون ہے, ہم طے کریں گے. ابھی آپ کون ہیں, آپ کے مامے اس ملک کے, کیا میں سعد رفیق صاحب کی بات نہیں کر رہا, وہ تو انتہائی, میں ایک علامت دے رہا ہوں, ہم طے کریں گے. آپ کون ہیں, who the hell are you, ہم طے کریں گے کہ ملک کیسے چلے گا. آپ کون ہیں, کس حیثیت سے, کون ہیں آپ, آپ کی حیثیت کیا ہے, سوائے اس کے کہ آپ, سعد رفیق صاحب کا ذکر نہیں ہو رہا, مجموعی بات, آپ کسی دربار میں جا کے بیٹھ گئے اور دربار میں بیٹھ کے آپ نے 4 تعریفیں کر دیں تو آپ نے گودا سنبھال لیا. آپ نے کیا کیا ہے ملک کے لیے, کیا کیا آپ نے اور آپ کے ٹبر نے ملک کے لیے کیا کیا ہے, ہم ملک کی خدمت کے لیے. آپ نہیں تھے تو ملک نہیں چل رہا تھا کیا, آپ کی پیدا ہونے سے پہلے ملک نہیں چل رہا تھا, آپ کے آنے کے, کس طرح کے لوگ ہیں, وہ جرائم پیشہ عناصر ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے بھی عدالت کے فیصلے کے اوپر اعتراض ہے, مجھے بھی فیصلے پہ اعتراض ہے. پیسہ کیسے کیا, پاکستان سے جدہ, جدہ سے قطر, قطر سے جدہ, جدہ سے وہ, سوال وہیں کا وہیں چھوڑ دیا کہ لندن کے فلیٹ کیسے بنے. ابھی معصوم پپو نکل کے آگے, سارے گپلو ببلو اقامے پہ ہوا. او بھائی قتل کے اوپر ہونا چاہیے تھا. مجھے بھی اعتراض ہے کہ باقر نصفی رپورٹ کیوں نہیں کھلی ابھی تک, ہمیں بھی اعتراض ہے. عدالتی فیصلہ نرم ہے, عدالتی فیصلہ اس سے سخت ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر آصف پہ ریفرنس کھلے تھے تو کیا ہوا تھا, گرفتاری نہیں ہو گئی تھی. ساتھی مٹھا رام ہاسٹل, ساتھی مٹھا رام ہاسٹل تھا نا اگلے دن. بالکل. تو یہ کیسے بیٹھے ہوئے, جب ریفرنس کھلیں گے تو یہ کیسے سوال نہیں اٹھے گا. یہ پہلے آپ نے بلوچستان پہ اکبر بگٹی پہ کیا, پھر آپ نے سندھ بھٹو کو کر دیا. اب آپ اس وقت کیا کر رہے تھے, آپ اس وقت کیا کر رہے تھے, بھٹو کو مانسی لگ رہی تھی, آپ کیا کر رہے تھے اس وقت, فضول باتیں کرتے ہیں. یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا گیا, کس نے بھیجا بھائی, اپنی تقریریں نے. عجیب و غریب یہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ, یا تو لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں سارے کے سارے. یعنی وہ فلیٹ اپنی جگہ رہ گئے, وہ کیلیبری فرون کس نے بنایا, جال سازی کس نے کی, یہ ظفر اجازی کو کس نے پکڑا ہوا ہے اندر, وہ کس چکر اقامے پہ کبھی کبھی سنا ہے اقامہ جی اقامہ. او بھائی باقی سوالوں کا جواب ہمیں نہیں ملا, ہم تو پوچھ رہے ہیں ان کا جواب تو دو. وہ تو اتنے ریفرنس کھلنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں. اور یہ 62-63 یہ مسلم لیگ کے لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے, اور ہوگا آنے والے دنوں میں, کہ یہ باقی بھی زبردست ہونے جا رہے ہیں بہت سی پارٹیوں کے لوگ. کیسے کلیئر ہوگا اس پر, باقی لوگ بھی ہونے جا رہے ہیں, بیوروکریٹس, باقی اداروں کے لوگ بھی. لوگوں کا پاکستان میں اس وقت صرف ایک ذہن ہے کہ کرپشن ختم کرو, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, کسی ادارے میں ہو. کہہ رہے ہیں سیاست دانوں کو کیوں ہوتا ہے, ظفر اجازی سیاست دان تھا. سارے ادارے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ فوج, سارے ادارے.
پبلک کا صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر کرپشن کو ختم کریں اور ختم کر کے پیسہ واپس لائیں. 200 ارب باہر پڑا ہے بقول اس کے اسحاق ڈار کے, تو 80 ارب کا تو قرضہ ہے پاکستان پہ مجموعی طور پہ, جس کے لیے آپ دنیا کے سامنے جاتے پھرتے. تو بات میں میرا یہ خیال ہے کہ اب آتے ہیں ذرا شاہد خاقان عباسی, ان کا کیا رولا چل رہا ہے. شاہد خاقان عباسی کو وہ اچھا فواد بھی بیٹھے ہیں ادھر ہی, وہ ادھر چلے جائیں گے سارا کا سارا اسٹاف. شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا ہوگا, اس کا وزیر خارجہ کون ہوگا, اس کا وزیر داخلہ کون ہوگا, پاکستان کے عام ترین مسائل دہشت گردی, ہنگامے, انڈیا کے معاملات, افغانستان میں آگ لگی ہوئی ہے, یہ یعنی کون, یعنی میاں نواز شریف ہی ہوں گے, وہ مریض سے اسٹریٹجک سیل وہاں شفٹ ہو گیا ہے. اس پر ہم بریک سے آ کے ڈسکشن کرتے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. اور حمزہ شہباز کدھر ہیں؟ جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں بتا چکے ہیں کہ نااہلی کے بعد سابق وزیر اعظم پارٹی کے کارکن بھی نہیں بن سکتے, لیکن آج انہوں نے لیگی کارکنان سے خطاب کیا. کیا وہ نااہلی کے بعد خطاب کر سکتے ہیں ان سے؟ دیکھیں, اس پارٹی کو غالباً اپنا نام بدلنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری کی پارٹی نااہل ہو جائے, کیونکہ پارٹی کے نام کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا نام لگا ہوا ہے اور میاں نواز شریف جو ہے وہ نااہل ہو چکے ہیں. تو یہ بھی کوئی پٹیشن آنے والے دنوں میں جا سکتی ہے کہ مسلم لیگ نواز کا نام ہی بدل دیا جائے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ نااہل ہو گئے ہیں اور وہ کارکن ہی نہیں ہیں. یہ پٹیشنیں بہت ساری تیار ہیں 62-63 میں, اور اکراس دا بورڈ وہ سعد رفیق صاحب یا باقی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ باقی پارٹیوں کے, تو لوگ سب پارٹی سے لوگ سب کا چاہتے ہیں, میں بھی ہم خیال ہوں بالکل سب کا, جس پارٹی میں جو کرپٹ ہے سب کا ہونا چاہیے. آپ تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں. ایک جو ہے نا وہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں اس وقت, ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں میاں صاحب کے, خدا جانے میاں صاحب کو یہاں تک دھکا کس نے دیا. کمال کی بات دیکھیں کہ میرے اوپر جو مقدمات نیوز ون یا باقی جہاں پر میں ہوتا ہوں, مقدمات جو چل رہے ہیں نا ہتک عزت کے, اس میں بابا لاڈلا, عزیر بلوچ, وہاں سے شروع ہوتے ہیں, اور اب کل پھر ہتک عزت کا دعویٰ کس پہ, اسحاق ڈار پہ, اس کی پیشی لگی ہوئی ہے صبح. یعنی عجیب و غریب لوگ ہیں, اور وہ اکرم شیخ ہمارے بھائی, یہ میں نے تصویر دکھا کے کہا تھا کہ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں. یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں وہ عدالت میں پیشی ہے صبح میری. یہ میری زندگی میں یہ دکھ رہ گئے ہیں, یہ آپریشن زبردست کے درمیان میں عدالتوں میں بھگتتا ہوتا رہوں, بین ہو گیا, گالیاں پڑ رہی ہیں یہ, اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد گالیاں پڑتی ہیں. ایک میاں نواز شریف صاحب کے لیے میں کہہ رہا ہوں نا ستارے گردش میں کیوں آئے ہوئے ہیں, کہ وہ یہاں سے جو جے آئی ٹی کے, جن کو پوری قوم سلوٹ کر رہی ہے نا, زبردست لوگ, جے آئی ٹی نے کمال کر دیا جے آئی ٹی نے, اور کمال کر دیا سپریم کورٹ میں. اچھا, اب جو جے آئی ٹی کے لوگ واپس جائیں اپنے اداروں میں, تو ایک تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا واجد ضیاء, پرسوں بتایا تھا واجد ضیاء صاحب جا کے امیگریشن کے ڈپٹی ڈی جی ہو گئے ہیں, اور ای سی ایل میں نام انہوں نے ڈالنا ہے. اچھا, ایک ای سی ایل میں نام ہوتا ہے, ایک واچ لسٹ ہوتی ہے. واچ لسٹ یہ ہوتی ہے ایان علی والا نا, کہ آپ کب آرام سے پہنچے ایئرپورٹ پہ اور کارڈ نکلو, 5 منٹ پہلے زبردست ہو گیا, واپسی ہو گئی. یاد ہے ایان علی کے ساتھ جو ہوتی ہے, ان میں سے بھی کچھ لوگ آرام سے چپکے سے نکلے, پہنچے ایئرپورٹ, کچھ نام تو نہیں ہے ای سی ایل میں, نہیں, ایئرپورٹ پہنچے, وہاں سے واپسی. تو اس طرح سے ضلالت بھی ممکن ہے بہت ساری بدماشیاں کے ساتھ آنے والے دنوں میں. لیکن جو ایک اور قصہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہ نیب کے جو زبردست آفیسر ایک آئے تھے, عرفان منگی جو جے آئی ٹی میں تھے, وہ ڈی جی نیب راول پنڈی ہو گئے ہیں, جہاں پر یہ سارے ریفرنسز چلیں گے. جس نیب کے میں غالباً کل نیب کا اجلاس ہو رہا ہے, فیصلہ وہاں ہوگا, لیکن وہ ڈی جی نیب راول پنڈی جا کے جہاں یہ سارے ریفرنسز کھلیں گے, یہ 6 ریفرنسز, یہ ہوتا ہے نا وہ جاتی عمرہ میں گھر کیسے, 401 کنال کی کٹیا, چھوٹی جھونپڑی, 401 کنال کی. اچھا, وہ 6 لاکھ پاؤنڈ کا ہیلی کاپٹر. یعنی اب دیکھیں وہ ریفرنسز, تو کمال تو دیکھیں آپ ذرا, مجھے بتاؤ مجھے کام میں بھی کیوں پکڑا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی وہ کیلیبری فونٹ اور جال سازیاں, اور وہ ادھر وہ وعدہ موب بن رہا ہے, وہ کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں. شہباز شریف اپنی دستخط نہیں پہچان رہے, یہ کس کا دستخط ہے. وہ شہباز شریف صاحب کے سامنے دستخط رکھے, وہ بھی لگتا ہے محترمہ کی وصیت کی طرح کا کاغذ تھا کوئی, انہوں نے کہا میرے تو دستخط ہی نہیں ہے. اچھا, نہیں, انہوں نے کہا بھائی کون ہے کون. اچھا, سب ایک دوسرے کو زبردست کر دیا انہوں نے. اب بات یہ ہے کہ یہ میاں صاحب ریویو پٹیشن میں جاتے ہیں, تو وہ ان کے اوپر سے معاملہ, یہ میاں صاحب کا مسئلہ جو ہے نا وہ یعنی اس پہ اپیل نہیں ہو سکتی, بڑا بینچ بن جائے گا, جس طرح عدالت کی توہین کر رہے ہیں,
وہ پتہ چلا کہ وہ روزے بخشوانے گئے تھے, نماز کے لیے پڑھ گئے, انہوں نے کہا تھا اچھا آپ ادھر تشریف لے آئے نا ذرا, تو پیٹیشن میں اب تو دیکھیں, اور یہ بہت جلد سمجھ میں آ جائے گی میاں صاحب کو کہ ان کو دھکا کس نے دیا ہے. ان کو دھکا ان لوگوں نے دیے جن کی نشاندہی چودھری نثار کر رہے ہیں. اور جو آج بات کی ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے, یا جو بات سعد رفیق صاحب کر رہے ہیں, باقی لوگ کر رہے ہیں, یہ وہ اس سے کہیں زیادہ سخت باتیں پرائیویٹلی ہو رہی ہیں کہ ہم نے ملک کو آگے یہ کر دیں. وہ تھوڑا سا طبقہ ہے, چھوٹا سا ہے, وہ سارا بھاگ جائے. ان کو دھکا دے کے نا, ان کو دھکا دے کے کنویں میں, اور پھر غائب ہو جائے گا سارا, سب غائب ہو جائیں گے. مجھے عمران خان کے جلسے میں کتنے لوگ ہیں ابھی مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں, مجھے یاد آ رہے ہیں اپنے بھائی پرویز رشید. مجھے شدت سے میرے دوست پرویز رشید یاد آ رہے ہیں, کیونکہ پرویز رشید صاحب آج ہوتے وزیر تو میں ان سے پوچھتا کہ کرسیاں کتنی ہیں. کرسیاں گنتی کرنے کا کام مجھے نہیں پتا کس کے ذمہ لگا ہوا ہے, لیکن جو کرسیاں گنتی کرنے کا کام, بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے. ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نواز, اور عمران آج دن بہرحال عمران خان کا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اکیلے بیٹھ کے سوچیں, اکیلے, بالکل اکیلے, مریم کو تو بالکل ہی نہ بٹھائیں پاس اپنی بیٹی کو, اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ دھکا کس نے دیا ہے, دھکا کس نے دیا ہے. اور اب ان کو اپنے لوگ نظر آئیں گے, سارے اپنی ہی پارٹی کے لوگ, دائیں بائیں لوگ نظر آئیں گے, جو اچھے لوگ ہیں خاموشی سے وہ ڈر کے بولتے نہیں ہیں, جو بیک بھائی وہ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے. وہ ملک سے محبت ہے, ملک سے ساری ہی جماعتوں کے اندر. میں تو یہ غدار اور اس کا قائل ہی نہیں ہوں کسی کو غدار کہا جائے, ساروں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب خاص موقع پہ آپ کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں نا, وہ جملے عجیب قسم کے ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کیا بول رہے ہیں. یا تو آپ اسی لیے کہتے ہیں نا غصے میں یا خوشی میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اب جناب آ رہے ہیں موصوف شاہد حقان عباسی, جو اپنی آمد سے پہلے ہی نااہل ہیں. یعنی وہ پہلی یعنی نااہل وزیر اعظم آ رہا ہے, تشریف لا رہا ہے, جس کے اوپر پہلے ہی نیب کا, اور وہ آتے کیا کہہ رہے ہیں اس کی ان کے آج سنیں ذرا. اوہو, شاہد حقان عباسی بڑے ایسے تو کھلتے ہیں نا سارے, ان کے پریزیڈنشل لکس تھیں آج, پریزیڈنشل وہ ایسے تھے, وہ ایسے ہو گئے آج, یہ ایسے کرے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اور کہتے ہیں کہ جس نے ریفرنس ڈائل کرنے کر دو, میں دیکھ لوں گا ریفرنسز. یعنی ماشاءاللہ, اوہو سبحان اللہ, یعنی ایک ایک حوالدار کی مارے ہیں سارے, ایک ایک حوالدار جائے پکڑ کے دبردوز کر دے. اور ایسے پریزیڈنشل لوگ کون سی نیب, یعنی وہی جو پر کاٹ دیں گے. ہاں, یہ ان لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی لکھی ہے ساری بدماشیاں کے لیے. ایک شخص کی بات ہی نہیں ہو رہی, 200 ارب ڈالرز کا ٹیکہ لگا ہوا. نیب نے ریفرنس کھولا, کہہ رہے ہیں کون سا, جس نے جتنے مرضی ریفرنس کرنے کر دیں. چلیں, یعنی یہ سارے کے سارے چکروں میں ہیں کہ ہم سب سیاسی شہید بن کے یہاں سے نکلے. سب نے پکڑے جانے, ساری پارٹیوں کے لوگوں نے, بیوروکریٹس نے, جس ادارے میں جو لوگ ہیں انہوں نے پکڑے جانے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حلف یہ اٹھائیں گے, اور ساتھ ہی وہاں پر اگلے 6 ہفتوں میں, یعنی اب یہ ایک طرح سے, یعنی وزیر اعظم ہاؤس کیا ہوں گے وہاں پہ, مطلب وہی فواد بیٹھا ہوگا. یعنی ایک ہوتی نا انسان کی عزت ہوتی ہے, وہی فواد کو بٹھا دیں گے, نواز شریف صاحب, وہی سارے سیکرٹری بیٹھے ہوں گے, وہی سارا کام ہوگا. ایک کال جائے گی مریم نواز صاحبہ کی, کھڑے ہو جاؤ, یہ کھڑے ہو جائیں گے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیں گے. مطلب یہ اس قسم کا پپٹ گورنمنٹ آئے گی. پپٹ بھی کیا, وہ پپٹ کا چھوٹا اتنا ننھا سا کوئی چیز ہو نا, تو یہ مطلب ہے کہ کنٹرول تو مریم کا, نواز اور میاں صاحب کر رہے ہیں نا, یہ تو ایسے ہی بٹھا دیا انہوں نے لا کے. اب ان 45 دنوں میں یہ موصوف ادھر سے آ رہی ہوگی کال مریم کی, کیا کر رہے ہو تم, کیا کر رہے ہو تم اصل. اچھا, اور ادھر سے یہ جو ہیں یہ ریفرنسز کھل رہے ہوں گے, اور وہ پیشیاں شروع ہو جائیں گی عدالت کے اندر, ای سی ایل میں نام ڈل رہے ہوں گے, اور وزیر داخلہ پتہ نہیں کوئی ہوگا, یہ وزیر خارجہ ایشو وہیں, یہ ان کا وزیر خارجہ کون ہوگا, نہیں ہوگا تو کیا یہ خود ہوں گے. پہلے تو میاں صاحب تھے نا, اب ان کا وزیر خارجہ کون ہوگا, دیکھیں نا, ان کا وزیر پتہ نہیں. اس سے زیادہ بیہودہ اور کمزور ترین, یہ اگر الیکشن میں چلے جاتے نا اسمبلی توڑ کے, یہ نااہلیت سے بچتے اور پبلک میں چلے جاتے. اب جناب اب خدا جانے آگے کیا کریں گے. یہ میرا خیال ہے کوئی کتنی لسٹ, میرا خیال ہے یہ 62-63 کا جو پیمانہ رکھا ہے اقامے کا, اور آمدنی سے زیادہ اثاثوں پہ, اس پہ آج میری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کو ملا لیں سب کو, اور سینٹ کو ملا لیں, تو کوئی 900 اراکین ایسے ہیں جو کہ واچ لسٹ پہ ہیں اور نااہل ہو سکتے ہیں. 900. اچھا, یہ نہیں کہ
مطلب یہ نہیں کہ سچ بولو یا نہیں, میسیو کرپشن, میگا کرپشن, یعنی جھوٹ بولا ہوا ہے. جیسے دیکھیں نا عدالت میں جی آئی ٹی میں اقامے پہ پکڑا ہے, وہ بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ سوال اپنی جگہ رہ گیا, فلیٹ کس کے تھے؟ اصل کہانی تو فلیٹوں سے شروع ہوئی تھی, وہ گھوم پھر کے سوال نہیں کھڑا ہو گیا, وہ فلیٹ کس کے تھے؟ یعنی دیکھیں نا, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں, یعنی فلیٹ کس کے, پیسہ کہاں سے گیا, وہ گلف اسٹیل کیسے بنی, وہ جدہ قطر, قطر جدہ قطر, ادھر یو اے ای سے وہ کدھر گیا, وہ اپنی جگہ رہ گیا, ہمیں اقامے پہ کر دیا. یہ نہیں غصہ اس بات پہ آ رہا ہے, قومی اسمبلی کے فلور پہ جو تقریر دی تھی. نہیں وہ سوال اپنی جگہ رہ گیا ہے نا, وہ تو سوال ابھی چلے گا کہ وہ فلیٹ کس کے تھے, جی وہ کسی کے تو تھے نا, چلے گا وہ نہیں, خدا جانے کہاں چلے گا. یہ جو تھا پورا کا پورا پیناما کا, یہ تو فلیٹوں کا مسئلہ تھا. اچھا فارغ ہو گئے اس میں جو ہے وہ اقامے پہ, لیکن وہ فلیٹوں کا تو مسئلہ اپنی جگہ رہ گیا نا, کہ وہ فلیٹ کا وہ تو غلط بیانی, فورجری, عدالت کے اندر جھوٹ بولا, پارلیمنٹ فلور پہ جھوٹ بولا, وہ تو اس میں نااہلیتیں تو الگ ہے ساری. یہ تو اقامے پہ نااہلیت, تبھی تو بار بار کہہ رہے ہیں سارے یہ اقامے پہ نااہل ہو گیا. ان کا یہ تھا کہ کسی اور بڑے کیس میں ہو جاتے, وہ سارے کیسز پکے تھے. اچھا بہرحال اب مسئلہ یہ کہ اب پالیسی, یہ تو ایک ہنگامہ, افراتفری, کوئی سر پیر ہوگا نہیں حکومت کا. شہباز شریف ادھر 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 ادھر, بیچارے اگلے 45 دن وہ تیاری کرتے رہیں گے. میاں نواز شریف صاحب, اور یعنی وہ یہ سوچیں بیٹھ کے کہ میں تو زندگی بھر کے لیے ہو گیا نااہل, اپنے میرے بچے بھگتے ہیں ریفرنس, اور ادھر سے شہباز شریف جو آ کے 45 دن کے بعد وزیر اعظم بنے. یہ 45 دن, اور یہاں پہ یہ شاہد خاقان عباسی اپنے کیسز اور نیب کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, ٹھیک ہے. اور یہ اکرتے موصوف اس بات پہ ہیں کہ ان کے والد بہت ہی محترم شخصیت تھے. اجڑی کیمپ کا ثانیہ پیش آیا تو اس میں وہ فوج سے کوئی تعلق تھا ان کا, تو اس بات پہ کرتے ہیں, جی ٹھیک ہے. ان کی خوبیوں میں خوبی, اور ایک ایئر لائن چلاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کمپنیاں, پتہ خدا جانے کیا قطر سے کیا تعلقات ہیں ان کے. بہرحال وہ سب سامنے آئے گا آنے والے دنوں میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سے نااہل آدمی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, اور وہ آتے ہی کہہ رہا ہے کہ دیکھ لوں گا ریفرنسز نیب کے. تو یہ ان سے حکومت چلنی نہیں. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, جو میرا ٹون چینج ہو گئی, اب وہ ٹون دھمکیوں والی چینج ہو گئی, اب نرمی. اب یعنی میری بہن آپ کو نظر آئیں گی مریم آنے والے دنوں میں بچوں کے سکولوں میں خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے, مطلب اس طرح کی امیج ہوتی ہے نا, مطلب ہے کہ بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ آزی اللہ تعالیٰ ایسے نماز پڑھتے ہوئے, ایسی تصویریں آئیں گی, کیونکہ امیج اتنی بری طرح زبردست ہوا ہے, اتنی بری طرح سے بیڑا غرق کروایا اس میڈیا اسٹریٹجی کے لیے. میرا مشورہ ہے, دیکھیں میں مفت مشورہ دے رہا ہوں اپنی بہن کو, کہ اپنا امیج ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح سے اپنا امیج بلڈ کریں. عورتیں, بچے, یتیم خانوں کا دورہ کریں, مریم نواز, اس طرح, تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا تاثر تو ہو. اچھا کہ آپ نے, اگر آپ ریفرنسز سے نکل جائیں تو اگلی جانشین کے طور پہ جو میاں صاحب چاہتے ہیں آپ آئیں, لیکن امیج تو ٹھیک کریں خدا کا واسطہ. یہ گالیاں پڑھوا کے تالیاں بجانے والا یہ امیج تو بہت ہی زبردست ہو گیا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. حمزہ شہباز کی بات رہے گی, حمزہ شہباز کا سوچ وقفے بھی جا رہی ہیں, وقفے پہ نہیں ڈاکٹر صاحب, پروگرام ختم ہو گیا. حمزہ یہ میاں, اچھا اور چودھری نثار کیا سوچ رہے ہیں اب. چلیں اس کو کل پہ چھوڑتے ہیں. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.